अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू डिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। यूं भी वो तीनों खुद अपनी जिंदगी बचाने की फिक्र में थे। मुझे या फवाद को अब उनमें से कोई खतरा नहीं था, इसलिए उनसे उलझना फजूल था। खतरा पूरी तरह टल जाने के बाद मुझे तो अब जल्द अज जल्द फवाद तक पहुंचने की फिक्र थी। फिर सोमी ने बकिया रुदात भी बयान कर दी। इस अरसे में मेरी नजर निजवा के चेहरे पर थी। मैं तो इस वक्त चौंका जब सोमी एकदम चीख उठी। निजवा के होंठ तेजी से हरकत करने लगे। यकीनन वो खबीस आदमजादी कोई शैतानी अमल पढ़ने में मसरूफ थी। सोमी अब फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। बोल कि तूने जो कुछ बयान किया इसमें झूठ शामिल नहीं था, वरना मैं तुझे इस तरह तड़पा तड़पा कर मार डालूंगी। निजवा गजबनाक आवाज में सोमी से मुखातिब हुई। सोमी उसकी कुर्सी के करीब ही जमीन पर गिरी थी। निजवा ने झुककर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। इस वक्त तक मैं अपना अमल मुकम्मल कर चुका था। सोमी पर फौरन इस अमल का असर हुआ और वो मजीद अजियत बर्दाश्त करने से बच गई। फिर भी उसने ये जाहिर नहीं होने दिया और कराहते हुए बोली, मैंने सब कुछ सच बताया है। मुझे हलाक ना करे, मैं बेगुनाह हूँ। तो फिर उठकर खड़ी हो जाओ रशीदा, मुझे तुम्हारे बयान की सदाकत पर यकीन आ गया। निजवा ने आखिरी हरबा आजमाया। मुझे बखूबी इल्म था कि सोमी अब इस काबिल है कि खुद उठकर खड़ी हो सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो निजवा के फरेब में नहीं आई। मैं खुद नहीं उठ सकती, सोमी कहने लगी। उसकी आवाज में बेबसी थी। मुझे यूं लग रहा है जैसे मेरा जोड़ अलग हो गया है। फवाद, उसे सहारा देकर उठाओ और दूसरी मसहरी पर लिटा दो, निजवा ने कहा। जल्दी से फवाद आगे बढ़ा। सोमी ने अपना एक हाथ उठाया। फवाद ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये तुमने क्या कर दिया निजवा? मैं बोल उठा। क्या रशीदा की जहानत और दिलेरी का यही नाम है? अपनी हद में रहो साद, निजवा ने मुझे डांट दिया। निजवा ये अच्छी तरह जानती है कि उसे कब क्या करना चाहिए। मैं किसी को एहतजाज करने का हक नहीं देती। इस दौरान में सोमी को फवाद ने सहारा देकर दूसरी मसहरी तक पहुंचा दिया था। अब सोमी बिस्तर पर लेट रही थी। तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही निजवा। हम तो शायद जिंदा ना रहें, लेकिन तुम्हें अपने सलूक पर पछतावा जरूर होगा। हमने अब तक वही किया है जो तुमने कहा। उसी वक्त मंसूर ने निजवा को मुखातिब किया। मेरा ख्याल है निजवा कि अपनी बीवी को अजियत में मुब्तला देकर साथ कुछ जज्बाती हो गया है, उसे माफ कर दो। फवाद ने भी निजवा से मेरी सिफारिश की तो निजवा ने कहा, तुम दोनों के कहने पर मैं उसे आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर उसने आइंदा मुझसे ऐसे लहजे में बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपने तौर पर तुम इसे समझा देना। इससे पहले कि मनकरा के गुलाम उसे ठिकाने लगा दें, मैं खुद ही उसका काम तमाम कर दूंगी। तुम मुतमईन रहो निजवा, मैं समझा दूंगा साथ को। फवाद ने यकीन दहानी कराई। निजवा मुझे घूरती हुई उठी और मंसूर को चलने का इशारा किया। उस जालिम आदमजादी ने पलट कर सोमी को एक नजर देखने की जरूरत भी नहीं समझी थी। साद, मैं शाम को आऊंगा डॉक्टर को लेकर, मंसूर ने चलते चलते मुझसे कहा और फिर तेजी के साथ कदम बढ़ाकर निजवा के करीब पहुंच गया। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो रशीदा? सोमी से ये सवाल करते हुए फवाद के लहजे में हमदर्दी थी। पहले से ठीक हूँ, सोमी ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। फिर पूछा, निजवा साहिबा को आखिर क्या हो गया था? वो मेरे बयान पर शक क्यों कर रही थी? निजवा की ये पुरानी आदत है, गैर मामूली हालात में तो वो हमें भी नहीं बख्शती। फवाद बोला, लेकिन ये तो सरासर जुल्म है। मैंने कहा, उसे अपने जानिसारों पर शक नहीं करना चाहिए। तुम्हारा कहना बजा है साद, मगर तुम्हें भी इस कदर जज्बाती नहीं होना चाहिए। निजवा उसे पसंद नहीं करती। उससे बात करते हुए खुद को काबू में रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, वरना वह तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। फवाद मुझे समझाने लगा। कभी ऐसा भी तो होता है कि कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाए। तुमने देखा था कि रशीदा किस तरह तड़प रही थी। यकीनन जो कुछ हुआ अफसोसनाक है। भूल जाओ अब उसे। मैंने तुम्हें जो ताकीद की है आइंदा उसे जहन में रखना। तुम दोनों की बेहतरी इसी में है। फवाद मजीद मुझे कुछ देर समझा बुझा कर जाने वाला था कि मुझे एक बात याद आ गई और मैंने उसे रोक लिया। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो, फवाद ये कहते हुए मेरे करीब आ गया। मंसूर ने मुझे बताया था कि वो मनकरा के गुलाम अमाद को बुर्ज नाइट क्लब तक नहीं पहुंचने देगा। वो गालिबन अपने इस मकसद में कामयाब भी रहा। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि इसके बावजूद तलाल बे को हकीकत का इल्म कैसे हो गया। तलाल बे को किस तरह पता चला कि अमाद की जगह कोई और ले चुका है? मैंने दरियाफ्त किया। क्या अभी तक तुम ये नहीं जान सके साथ कि तलाल बे हैरत अंगेज पुरस्रार कुव्वतों का मालिक है? मनकरा के गुलामों में इससे ज्यादा पुरस्रार कुव्वतें नजीबुल मुहन्नदस को भी हासिल नहीं। फवाद ने जवाब दिया। उसके जवाब से मैं किसी हद तक मुतमईन हो गया और बोला, हाँ यही मुमकिन है। उसी वक्त मेरे जहन में एक सवाल और आया जो जुबान तक भी आ गया। रकासा जजीला ही से ये काम क्यों लिया गया? तुम्हारे इस सवाल का जवाब ये है कि मनकरा के पेशतर गुलाम इंटेलिजेंस वालों की नजर में आ चुके हैं। जजीला से पहले मनकरा के गुलाम इस तरह के काम और दूसरे अफराद से भी लेते रहे हैं। उनमें से कोई भी अब जिंदा नहीं। फवाद ने बताया। बकौल तुम्हारे अगर मनकरा के गुलामों पर इंटेलिजेंस वालों की नजर है तो वो इन पर हाथ क्यों नहीं डालते? मैंने सवाल किया। किसी सबूत के बगैर वो ये कदम कैसे उठा सकते हैं? तुम्हारे ख्याल में क्या तलाल बे और मनकरा के दूसरे गुलामों पर हाथ डालना आसान काम है? तलाल बे और नजीब का असर और रसूख
اونچے ایوانوں تک ہے۔ جزیلہ جیسی خوبرو اور حسین لڑکیاں ان کے لیے راہیں ہموار کرتی رہتی ہیں۔ ہاں، تمہیں میں ایک اور بات بتا دوں، مجھ سے تو خیر تم نے اس طرح کے سوال کر بھی لیے اور میں نے جواب بھی دیے، مگر نجوا سے کبھی کچھ نہ پوچھنا۔ تمہیں تو خبر ہے کہ وہ ذرا سی بات پر شک، میں پاگل نہیں ہوں جو اس سے کچھ پوچھوں گا۔ میں دھیرے سے ہنس دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نجوا کو اب تم تھوڑا بہت سمجھنے لگے ہو۔ فواد یہ کہہ کر مزید رکا نہیں، وہ چلا گیا تو میں نے دھیمی آواز میں سومی کو مخاطب کیا، اس شیطان صفت عورت کے عمل سے تجھے زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تکلیف تو خیر ہوئی تھی، مگر تیری بر وقت مدد نے مجھے سنبھال لیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے اس اذیت سے بچانے کے لیے تو نے ہی عمل پڑا ہوگا، پھر بھی میں نے نجوا پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا اور بدستور زمین پر پڑی رہی۔ وہ تو خیر تو نے ٹھیک کیا، لیکن اب یہ بتا کہ آئندہ کیا راہ اختیار کی جائے؟ ہم نجوا کے ساتھ ہی رہے تو آئے دن ایسے ہی عذابوں سے گزرتے رہیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس موضوع پر رات کو گفتگو کریں۔ سومی نے احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورہ دیا۔ میں نے اس کے باوجود سومی کا مشورہ قبول کر لیا کہ کمرے میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا اور ہم اردو میں بات کر رہے تھے۔ اس روز دوپہر کو مجھے سومی کے ساتھ چوری چھپے کھانا کھانے کا موقع مل گیا۔ گزشتہ روز کی طرح مجھے بھوکا نہیں رہنا پڑا۔ شام سے کچھ پہلے ہی میں نے دانستہ ساتھ کا زخمی قالب اپنا لیا، کیونکہ کسی بھی وقت ڈاکٹر کو ساتھ لے کر منصور آ سکتا تھا۔ اب میرے انسانی قالب کے سینے میں گہرا زخم تھا، مجھے تکلیف اور اذیت تو برداشت کرنی ہی پڑنی تھی۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر کو مجھ پر کسی قسم کا شبہ ہو جائے۔ وعدے کے مطابق منصور آ گیا، اس کے ساتھ ڈاکٹر بھی تھا جس نے میرا معائنہ کیا۔ پہلے سے بہت اچھی حالت ہے، ڈاکٹر نے اطمینان کا اظہار کیا۔ رات کو پینے کے لیے سوپ دیا جا سکتا ہے، میں کچھ دوائیں بھی لکھ کر دے رہا ہوں، مگر خالی پیٹ یہ دوائیں نہ کھلائیں۔ کل صبح جب یہ ہلکا سا ناشتہ کر لیں تو دوا دی جائے، اس طرح دوپہر اور پھر رات کے وقت۔ انجیکشن میں بھی لگا دیتا ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے میرے بازو میں انجیکشن لگایا اور منصور کو ایک پرچے پر دوائیں لکھ کر دے دی۔ منصور نے وہ پرچہ سومی کو دیتے ہوئے کہا، رشیدہ تم اسے اپنے پاس رکھ لو، فواد کو دے دینا، وہ دوائیں منگوا دے گا۔ ڈاکٹر کو لانے لے جانے کی ذمہ داری منصور ہی نے سنبھال رکھی تھی، وہ بھی اسی لیے ڈاکٹر کے ساتھ چلا گیا۔ ایک ملازم کے ذریعے سومی نے دواؤں کا پرچہ فواد کو بھجوا دیا۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ فواد خود دوائیں لے کر آ گیا۔ سومی کو فواد ان دواؤں کے بارے میں بتانے لگا، پھر وہ میری طرف پلٹا اور مجھ سے مخاطب ہوا، منصور نے شاید تمہارے بارے میں مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ تم خود بھی ڈاکٹر ہو۔ ہاں ہوں تو صحیح، مگر ڈاکٹر اپنا علاج خود نہیں کرتے، غالباً اس لیے کہ خود اپنا علاج کر کے وہ کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے۔ فواد یہ کہتے ہوئے مسکرایا، اس کی بات سن کر میں بھی مسکرا دیا۔ وہ بہرحال ایک خوش مزاج آدمی تھا۔ رات کو چکن سوپ تو میں نے پیا ہی، مگر سومی کے ساتھ سیخ کباب بھی کھائے۔ مگر جب 11 بج گئے اور کوٹھی میں چہل پہل معدوم ہو گئی تو سومی نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ٹیوب لائٹ بجھا کر اس نے ہلکا نیلا بلب بھی جلا دیا۔ اس سے یہی ظاہر کرنا مقصود تھا کہ ادھر کوئی آئے بھی تو یہی سمجھے کہ ہم سو چکے ہیں۔ پھر وہ میرے ہی بستر پر آ بیٹھی اور پوچھا، اب یہ بتا کہ تو دوپہر کو کیا بات کرنا چاہتا تھا؟ یہی کہ اب ہمیں نجوا کی آڑ میں چھپے رہنے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے کہا، میرے خیال میں یہ وقت بہت مناسب ہے کہ ہم نجوا سے الگ ہو جائیں۔ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ ہم آج رات ہی یہاں سے فرار ہو جائیں۔ اور پھر؟ سومی نے سوالیہ نظریں میری طرف اٹھائیں۔ ہم نئے انسانی قالب اپنا کر کسی بھی ہوٹل میں رہ سکتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ آخر آئندہ کے لیے تیرے ذہن میں ہے کیا؟ کچھ بتا تو صحیح۔ میں چاہتا ہوں کہ تو آئندہ ہفتے جزیلہ کے جسم پر قبضہ کر لے، تو شاید اس کے بعد مجھ سے ستارہ جانے کے لیے کہے گا۔ ٹھیک سمجھی تو ہے سومی، میں نے تصدیق کی۔ میں بھی تیرے ہی ساتھ رہوں گا۔ تو نے اگر اپنے جی میں یہ ٹھان ہی لی ہے تو پھر چل، جو ہوگا اللہ مالک ہے۔ آخرکار سومی راضی ہو ہی گئی۔ نئے حالات کے مطابق میں اور سومی پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ اب خود کو مصری ہی ظاہر کرنا ہے۔ جلد ہی میں شاہراہ رام سے فواد کی کوٹھی میں واپس آیا۔ اب ہمیں یہاں سے عراق تو جانا تھا نہیں کہ اپنے پاس ان پاسپورٹوں کو سنبھال کر رکھتے جو منصور نے بنوا کر دیے تھے۔ میں نے پہلا کام یہی کیا کہ ان دونوں پاسپورٹوں کو نظر آتش کر کر ان کی راکھ بھی پانی میں بہا دی۔ جو معلومات مجھے حاصل ہوئی تھی ان سے بھی میں نے سومی کو آگاہ کر دیا۔ نئے انسانی قالب اپنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نئے نام بھی رکھنے تھے۔ کیا خیال ہے سومی، کیوں نہ ہم یہاں بھی وہی نام اپنائیں جو کراچی میں رکھے تھے؟ وہ دونوں نام بھی تو عربی زبان کے ہی ہیں۔ میں نے سومی سے مشورہ طلب کیا۔ تیری مراد مقصود اور سنوبر سے ہے؟ سومی وہ نام بھولی نہیں تھی، بولی ٹھیک ہے۔ اتنی شدید زخمی حالت میں میرا غائب ہو جانا یقیناً نجوا کے لیے تعجب خیز ہی ہوگا۔ اسے اپنی طرف سے مزید حیرت اور الجھن میں ڈالنے کی خاطر ہم اس کمرے کو اندر سے بند کر کے غائب ہو گئے۔ اس سے وہ عیار آدمزادی ذہنی اذیت کا شکار ہوگی۔ اس کو مزید الجھانے کی خاطر میں ایک خط بھی یہاں چھوڑ جاؤں گا، مگر اے علی لیش، اس سے کیا حاصل ہے؟ سومی نے سوال کیا۔ اسے غلط راہ پر ڈالنا، میں نے جواب دیا۔ پھر نجوا کے نام خط لکھنے لگا جس کی عبارت مندرجہ ذیل تھی، نجوا، میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک دن ہمیں کھو کر تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی حفاظت کے لیے کچھ پراسرار قوتیں عطا کی ہیں، جن کے سبب ہم تمہارے اور منکرہ کے غلاموں کے شیطانی حربوں سے اب تک بچتے رہے۔ ہمارا اور تمہارا دشمن ایک ہی تھا، اس لیے مجھے خیال تھا، یا اب یہ کہہ لو غلط فہمی تھی، کہ تم سے نب جائے گی، مگر تمہیں ہماری قدر نہ ہوئی۔ تم نے ہم پر شک کر کے ہمیں عذابوں میں گرفتار کر دیا۔
ہمارا عقیدہ ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے اختیار میں ہے. نہ تم ہمیں مار سکتی ہو، نہ منکرہ کے غلام ہماری زندگی کا چراغ گل کر سکتے ہیں. ہم یہاں سے واپس اپنے وطن عراق جا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فی الحال وہاں زیادہ محفوظ رہ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت تم اور تمہارے شیطان یہاں ہیں. اگر ہم نے آئندہ عراق میں اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس کیا تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، عراق سے کہیں بھی چلے جائیں گے. تم نے صرف یہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں سخت اذیتیں دی کہ ہم کہیں غیر معمولی پراسرار قوتوں کے مالک تو نہیں، مگر اپنی تمام تر شیطانی قوتوں کے باوجود تمہیں یہ راز معلوم نہیں ہو سکا. ہم نے تم سے دوستی نبھانی چاہی لیکن تمہیں اس کا اہل نہیں پایا. اب میں خود ہی تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارا شبہ درست تھا، مگر تم نے اسے ہمارا قصور کیوں سمجھا؟ جب بھی ہم نے تمہارے لیے کوئی غیر معمولی کام انجام دیا، اظہار احسان مندی کی بجائے ہر مرتبہ تم ناشکری ثابت ہوئی. سو اسی کے نتیجے میں ہمیں تمہارا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑا. اس فیصلے کی تمام تر ذمہ داری خود تم پر ہے. کبھی جو تمہارا ساتھی تھا سعد. یہ عبارت لکھ کر میں نے سومی کو بھی پڑھوائی اور پوچھا، کیوں ٹھیک ہے نا؟ ہاں اے علی علیش، اس سے تیرا مقصد پورا ہو جاتا ہے. سومی نے اطمینان کا اظہار کیا. فواد کی کوٹھی سے خاصی دور نکل آنے کے بعد ہی ہم نے نئے انسانی کالے بھی اختیار کیے. رات نے ابھی اپنا نصف سفر طے نہیں کیا تھا. ہم ایک خالی ٹیکسی کے قریب پہنچ کر رک گئے. میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے شاہراہ شریف چلنے کے لیے کہا. وہ ہمیں لے جانے پر آمادہ تو ہو گیا مگر کرایہ دگنا مانگا، جو میرے خیال میں زیادہ تھا. اس کی وجہ غالباً میرے ساتھ سومی کی موجودگی ہی تھی. 1 گنی دوں گا، میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا. 1.5 گنی دینی ہے تو بیٹھ جا، ٹیکسی ڈرائیور بولا. مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم ٹیکسی میں بیٹھ گئے. ہمارے دونوں سوٹ کیس ڈرائیور نے ڈگی میں رکھ دیے. ذرا ہی دیر میں ٹیکسی وہاں سے روانہ ہو گئی. کچھ دیر بعد ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے. میں نے مطلوبہ 9 منزلہ بلڈنگ کے سامنے ٹیکسی رکوائی اور کرایہ ادا کر کے اتر گیا. سومی اور میں نے ایک سوٹ کیس اٹھا رکھا تھا اور ہم بلڈنگ کے صدر دروازے کی طرف قدم اٹھا رہے تھے. ہوٹل تک پہنچنے کے لیے لفٹ موجود تھی. ہم لفٹ کے ذریعے 7ویں منزل پر پہنچے. وہیں ہوٹل کا استقبالیہ کاؤنٹر تھا. کمرے کا کرایہ 5 گنی یومیہ تھا. ضروری اندراج کے بعد 8ویں منزل پر ہمیں ایک کمرہ مل گیا جسے گزارے کے لائق ہی کہا جا سکتا تھا. نئے انسانی قالب اپنا کر ہماری شخصیتیں بالکل بدل گئی. کچھ سوچ کر میں نے سومی کو مخاطب کیا. فواد کی کوٹھی سے ہمارے فرار کا راز صبح ہونے سے پہلے نہیں کھلے گا. ممکن ہے یہ راز کھلنے کے بعد کل نجوا بغداد میں موجود سعود اور اپنے اس دوسرے آدمیوں کو اس سے آگاہ کر دے. میں سوچ رہا ہوں کہ اسی وقت بغداد کا ایک چکر کیوں نہ لگاؤں. وہ کس لیے؟ سومی نے پوچھا. اس سے دوہرا فائدہ ہوگا. ایک تو یہ کہ سعود کے پاس جو میں خاصی رقم چھوڑ آیا ہوں وہ واپس لے لوں گا. دوسرا فائدہ یہ کہ نجوا کو یقین آ جائے گا ہم مصر سے عراق پہنچ چکے ہیں. پھر جب سعود سے نجوا کو یہ پتا چلے گا کہ ملاقات کے وقت میں قطعی صحت مند تھا تو وہ چکرا کر رہ جائے گی. اس کی الجھن میں مزید اضافہ ہو جائے گا. پھر تو اے علی علیش میں بھی تیرے ساتھ چلوں تو اور مناسب رہے گا. نجوا کو یقین آ جائے گا کہ ہم دونوں ہی مصر سے جا چکے ہیں. میں اس پر راضی ہو گیا. مصر آنے سے پہلے ایک رات ہم بغداد سے قاہرہ آئے تھے تاکہ قاہرہ کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں. آج رات ہم قاہرہ سے بغداد واپس جا رہے تھے. ہم نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے لائٹ بجھا دی. اس افسانے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے ہم نے اپنے سوٹ کیس بھی ساتھ لے لیے. ہمیں سعود سے مل کر کیا کہنا تھا یہ بھی ہم نے سوچ لیا تھا. اس وقت رات کے 12 بجنے میں چند منٹ باقی تھے جب ہم قاہرہ سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے. ہم نے بہت تیز اور اونچی پرواز کی. سفر میں ہمیں چند لمحے لگے. سعود کا قیام آزمیہ کے علاقے کی ایک کوٹھی میں تھا. اس کوٹھی میں ہم قیام کر چکے تھے. سعد اور رشیدہ کے انسانی قالب ہم نے ایسی جگہ اپنائے جہاں دور تک کوئی نہیں تھا. پھر ہم جلد ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے کوٹھی کے گیٹ تک پہنچ گئے. کوٹھی کے ایک حصے میں ہم نے روشنی دیکھی. اس وقت تک جاگنے والی سعود کی بیوی آسیہ ہی ہو سکتی تھی. میں نے اطلاعی گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی. ذرا ہی دیر میں ایک ملازم نے آ کر کوٹھی کا گیٹ کھول دیا. اس کوٹھی کے تمام ہی ملازمین ہمیں جانتے تھے. ہمارے لیے گیٹ کھولنے والا ملازم بھی ہمیں پہچان گیا. وہ ہم دونوں کو فوراً نشست گاہ میں لے گیا. اسی ملازم سے ہم نے سعود کے بارے میں پوچھا. صاحب تو موجود نہیں ہیں. میں بیگم صاحبہ کو آپ کی آمد سے مطلع کر دیتا ہوں. ملازم نے بتایا. وہ جاگ رہی ہیں. ملازم یہ کہہ کر چلا گیا. یہ سعود اس وقت کہاں چلا گیا؟ میں بڑبڑایا. یہ تو مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ ہمیں واپسی بھی جانا ہے. میری بڑبڑاہٹ سومی نے بھی سن لی اور کہنے لگی. اس کی بیوی آسیہ کو معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہے اور کب آئے گا. میں نے جواب میں کچھ نہیں کہا. آسیہ آئی تو اس نے ہماری آمد پر خوشی کا اظہار کیا. پھر سومی کا خیال درست ہی ثابت ہوا. آسیہ نے بتایا کہ سعود کسی ضروری کام سے بغداد کے ایک نواحی علاقے یوسفیہ تک گیا ہے. پھر آسیہ نے مزید بتایا سعود کو اب تک آ جانا چاہیے تھا مگر کوئی بات نہیں، میں آپ لوگوں کے قیام ہمیں رکنا نہیں ہے خاتون. میں بول اٹھا. سعود کی آمد کے بعد ہی ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. کہاں؟ آسیہ نے حیرت سے پوچھا. ہم یہاں سے سلیمانیہ جائیں گے. آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم وہیں کے رہنے والے ہیں. میں نے کہہ دیا. پھر تو آپ کو بڑا طویل سفر درپیش ہے. آسیہ بولی اور پھر ایک ملازم سے چائے لانے کو کہا. ابھی ہم نے چائے کا پہلا گھونٹ ہی لیا تھا کہ اطلاعی گھنٹی بجی. آنے والا سعود ہی تھا. توقع کے مطابق وہ ہمیں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا. تم لوگ اچانک کب اور کیسے آ گئے؟ منصور نے تو اس سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں دی ورنہ میں تمہیں ایئرپورٹ لینے آ جاتا. سعود خوش اخلاقی سے کہنے لگا. تم تو خود یوسفیہ گئے ہوئے تھے، ہمیں ایئرپورٹ لینے کیسے پہنچ جاتے؟
میں بولا اگر پہلے سے مجھے علم ہوتا کہ آج کی کسی فلائٹ سے تم لوگ آ رہے ہو تو میں یوسفیہ کسی اور دن چلا جاتا. کھانا لگواؤں تمہارے لیے؟ آسیہ نے اپنے شوہر سے دریافت کیا. نہیں، کھانا کھایا تھا میں نے وہیں، سعود نے جواب دیا اور کہا تم آرام سے جا کر سو جاؤ. میں سمجھ گیا کہ سعود اپنی بیوی کی موجودگی میں ہم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. آسیہ اٹھ کر چلی گئی. نجوا اور منصور کیسے ہیں؟ انہوں نے تمہیں کیسے بغداد بھیج دیا؟ سعود نے دریافت کیا. ہمیں یہاں بغداد میں رکنا نہیں ہے، فوراً ہی اپنے شہر سلیمانیہ جانا ہے. وہاں قاہرہ میں ہماری زندگی کو خطرہ تھا، ہم دشمنوں کی نظر میں آ گئے تھے. نجوا نے بغداد میں بھی ہمیں رکنے سے منع کیا ہے. ہم اسی لیے آج رات ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. تم سے ملنا ضروری نہ ہوتا تو ہم سیدھے ریلوے اسٹیشن جاتے. سمجھ گیا میں. سعود مسکرایا. تمہاری عمارت میرے پاس محفوظ ہے، تم چائے پیو، میں بھی لے کر آیا. جلد ہی سعود لوٹ آیا اور ایک بڑا سا پیکٹ میرے حوالے کر دیا جس میں عراقی دینار تھے. تم رقم گن لو تو اچھا ہے، سعود نے کہا. مجھے تم پر اعتماد ہے. میں نے یہ کہتے ہوئے اپنا سوٹ کیس کھولا اور پیکٹ اس میں رکھ دیا. اب تم سے کب ملاقات ہوگی؟ سعود نے سوال کیا. دیکھو کب تقدیر ملاتی ہے، میں نے جواب دیا. میں اور سومی چائے پی چکے تھے. سعود سے رقم بھی وصول ہو گئی تھی اور میں اٹھ کھڑا ہوا. تم لوگوں کو اسٹیشن تک چھوڑ دوں میں؟ نہیں، میں نے منع کر دیا. تم پہلے ہی تھکے ہوئے لگ رہے ہو، ہم ٹیکسی کر کے چلے جائیں گے. تو پھر میں کسی ملازم کو بھیج کر تمہارے لیے ٹیکسی منگوا دیتا ہوں، بیٹھو. مجبوراً ہمیں مزید اس وقت تک رکنا پڑا جب تک سعود کا ایک ملازم ٹیکسی نہ لے آیا. سعود ہمیں باہر تک چھوڑنے آیا. ٹیکسی ڈرائیور نے ہمارے سوٹ کیس ڈگی میں رکھنے کو کہا مگر باوجود میں نے انکار کر دیا. ٹیکسی روانہ ہوئی تو سعود نے رخصتی انداز میں ہاتھ ہلایا. میں نے بھی ایسا ہی کیا. ٹیکسی جیسے ہی آگے بڑھی میں نے مصلحت کے تحت ٹیکسی ڈرائیور سے کہا اندر کی لائٹ بجھا دو. بہتر ہے جناب. یہ کہتے ہی ٹیکسی ڈرائیور نے میرے کہنے پر عمل کیا. اس ڈرائیور کو جانے کب یہ پتا چلا ہوگا کہ ٹیکسی خالی ہے اور دونوں مسافر پراسرار طور پر غائب ہو چکے ہیں. ہم تو ٹیکسی میں اندھیرا ہوتے ہی وہاں سے قاہرہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے. واپسی بھی چند لمحوں میں ہو گئی. ہم قاہرہ میں اپنے ہوٹل پہنچ گئے. ہم نے دوبارہ اپنے نئے انسانی قالب اپنا لیے. اے سومی، کل صبح فواد کی کوٹھی چلنا ہے. میں بستر پر دراز ہو کر بولا. وہ کس لیے؟ سومی نے حیرت سے پوچھا. اسے یار آدمزادی نجوا کی وحشت کا تماشا دیکھنے. میں ضرور چلوں گی تیرے ساتھ. پھر دوسرے دن صبح ہم جلد ہی اٹھ گئے اور ناشتہ کر کے انسانی کالبوں سے نکل آئے. صبح کے 9 بج رہے تھے کہ جب ہم فواد کی کوٹھی میں داخل ہوئے. اب تک اس کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں بند تھی جہاں گزشتہ رات تک ہمارا قیام تھا. عموماً اس وقت تک ہم سو کر اٹھ جاتے تھے. شاید یہی سوچ کر فواد نے ہمارے کمرے کا رخ کیا تھا. بار بار دستک دینے پر بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو فواد فکر مند نظر آنے لگا. اس نے کوٹھی کے اس حصے میں موجود دونوں ملازموں کو آواز دے کر بلا لیا. ملازم بھی اس پر حیران نظر آنے لگے کہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا. تم اوپر چڑھ کر اس کھڑکی کا اوپر والا شیشہ توڑ دو. فواد نے ایک ملازم کو مجبوراً حکم دیا. ذرا سی دیر میں کمرے کا دروازہ کھل گیا. فواد تیزی سے اندر داخل ہوا اور پھر کمرے کو خالی دیکھ کر اس پر جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. وہ اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا ہوا ادھر ادھر نظریں گھما رہا تھا. پھر اس نے کمرے میں روشنی کر دی. اسی وقت فواد کی نظر میری مسحری پر پڑے ہوئے کاغذ پر پڑی. یہ وہی خط تھا جو میں نے نجوا کے نام لکھا تھا. اس نے لپک کر وہ خط اٹھا لیا اور اسے پڑھنے لگا. خط کی عبارت پڑھنے کے ساتھ ساتھ فواد کا چہرہ متغیر ہوتا جا رہا تھا. دونوں ملازم بھی کمرے میں ہی تھے. خط پڑھتے ہی فواد نے انہیں کمرے سے نکال دیا اور تیزی سے ٹیلی فون کی طرف بڑھا. چند ہی لمحوں میں فواد نے جلدی جلدی کسی کے نمبر ڈائل کیے. دوسری طرف سے فوراً ریسیور نہیں اٹھایا گیا، اسی لیے فواد کو انتظار کرنا پڑا. اس کے چہرے سے شدید اضطراب جھلک رہا تھا. ہیلو منصور؟ ہاں میں فواد بول رہا ہوں. نجوا کہاں ہے؟ اس کے لیے ایک بری خبر ہے. سعد اور رشیدہ بند کمرے سے پراسرار طور پر غائب ہو چکے ہیں. فواد نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا. ابھی نجوا کے وہاں پہنچنے میں دیر تھی. میں نے اسی لیے سومی کو اشارہ کیا اور کمرے سے باہر آ گیا. اے سومی، اس عیار آدمزادی کو چل کر ستاتے ہیں. میں بولا. کہیں تجھے یہ کھیل مہنگا نہ پڑے اے علی علیش. تجھے معلوم ہے کہ وہ آدمزادی کتنی خطرناک ہے؟ ہاں خبر ہے، مگر ہم جن زادوں سے زیادہ نہیں. کیا تو بھول گئی کہ اس نے بھی ہمیں کتنا ستایا تھا؟ یاد ہے مجھے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تو بدلہ اتارنا چاہتا ہے. تو پھر ڈرتی کیوں ہے؟ چل میرے ساتھ. اس وقت میں نے دانستہ اپنے تصور کی قوت کو نہیں آزمایا. اس کی بجائے میں اپنی ایک اور جناتی صفت کو بروئے کار لایا. جلد ہی مجھے نجوا کا سراغ مل گیا. مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب ایک بڑے کمرے میں پہنچا. وہاں ایک دیوار پر طلال بیگ کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی. نجوا اسی کمرے میں ملی جو بہترین سامان آرائش سے مزین تھا. وہ اس وقت فون پر کسی سے بات کر رہی تھی. اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار تھے. کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ کیا میرے نام خط چھوڑ کر گیا ہے وہ؟ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا. تم بھی فوراً وہاں پہنچو. ہاں میں آ رہی ہوں. نجوا نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی. وہ بڑبڑا رہی تھی. یہ ناممکن ہے، بالکل ناممکن. وہ خود فرار نہیں ہو سکتے. یقیناً انہیں کسی نے فرار کرایا ہے، مگر میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ فون کرنے والا کون ہو سکتا ہے. میں تو وہاں نجوا کو ستانے آیا ہی تھا، اس لیے دھیرے دھیرے غرانا شروع کر دیا. توقع کے مطابق وہ ایک دم اچھل پڑی. اسی وقت میں غیر انسانی آواز میں بول اٹھا. زاؤن کی روح تجھے بتا سکتی ہے اے بے وقوف عورت کہ وہ دونوں اس وقت کہاں ہیں. زاؤن؟ نجوا بکھلا گئی اور بے اختیار پوچھ بیٹھی. کہاں ہے وہ؟
عراق میں، وہ یہاں سے کل ہی رات عراق پہنچ چکے ہیں، میں نے بتایا۔ لیکن وہ ساتھ تو چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اس پر میں نے زوردار کہکہا لگایا اور بولا، بڑی ہی بے خبر ہے تو، ان کی روح چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ میں نے انہیں تیرے ظلم سے نجات دلا دی۔ تو نے انہیں فرار کرایا ہے؟ نجوا ابھی تک بدحواس نظر آ رہی تھی۔ نہیں، وہ تیرے ظلم سے تنگ آ کر خود ہی فرار ہوئے ہیں، میں نے تو صرف انہیں اس قابل بنایا تھا۔ میں نے اس عیار آدم زادی کو چونکتے اور پھر کچھ پڑھتے دیکھا۔ وہ اپنی شیطانیت پر اتر آئی۔ فرار ہونے کی بجائے اسے میں نے سزا دینے کی خاطر اچانک اس کے ذہن کو گرفت میں لے کر جھنجھوڑ دیا۔ وہ چینخ اٹھی اور اس کا عمل ادھورا رہ گیا۔ عین اسی لمحے میرے وجود کو شدید جھٹکا لگا، جیسے بجلی کا ننگا تار چھو لیا ہو۔ میں دور جا کر گرا۔ اسی وقت سومی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لی۔ گرتے گرتے وہ پھر چینخی، مگر چند ساعتوں کے بعد ہی اس نے دوبارہ عمل پڑنا شروع کر دیا۔ اب مزید وہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وقتی طور پر شدید جھٹکا لگنے سے مجھے جو اذیت ہوئی تھی اب ختم ہو چکی تھی۔ سومی کو اشارہ کرتے ہی میں تیزی کے ساتھ اس عمارت سے نکل گیا، لیکن سومی کو دیر ہو گئی۔ اونچی پرواز کرتے ہوئے میں نے اس کی طرف شعلے لپکتے دیکھے۔ سومی شعلوں کے اس جال سے نکل تو آئی، مگر تکلیف اور اذیت کے سبب چینخ اٹھی۔ میں لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں جل رہی ہوں اے علی الیش، سومی نے بمشکل مجھے بتایا۔ ایسے ہی سخت روح فرسا عذاب سے ایک مرتبہ خود میں بھی بغداد میں گزر چکا ہوں۔ مجھے اس عذاب میں مبتلا کرنے والا طلال بے تھا۔ بلا تاخیر میں نے ایک عمل پڑھ کر سومی پر دم کیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کی حالت معمول پر آ گئی تو میں نے کہا، تو مجھے تو چکنا رہنے کی بڑی نصیحت کرتی رہتی تھی، آج خود چوٹ کھا گئی۔ ہاں، غلطی میری ہی تھی اے علی الیش، دراصل تجھے گرتے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا تھا، ورنہ میں اس پر حملہ نہ کرتی۔ سومی نے اعتراف کیا۔ اس نے جیسے ہی شیطانی عمل پڑھنا شروع کیا تھا، ہمیں فوراً وہاں سے نکل آنا چاہیے تھا۔ لیکن تجھے کیا ہوا تھا؟ تو کیوں دور جا گرا تھا؟ تو نے اسے چینختے تو سنا تھا۔ جب اس نے عمل پڑھنا شروع کیا، میں نے اس کے ذہن کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کے منہ سے اسی لیے چینخ نکل گئی۔ اسے سزا دینے کے ساتھ ساتھ اس سے میرا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اپنا شیطانی عمل پورا نہ کر سکے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اس حرکت کے نتیجے میں میرے وجود کو شدید جھٹکا لگے گا، میں نے بتایا۔ پھر مجھے اس عمارت کا نام یاد آیا اور میں نے سومی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ ہم دونوں اب دریائے نیل کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ نہیں، میں اس عمارت کا نام نہیں پڑھ سکی۔ کیوں؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اس عمارت کا نام قصر الطلال ہے۔ واقعی علی الیش؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ میں نے نجوا کے کمرے میں بھی ایک دیوار پر طلال بے کی تصویر لگی دیکھی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کہ وہ عمارت طلال بے کی ملکیت ہے یا پہلے کبھی تھی؟ میں نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ دوسری اہم بات یہ کہ یقیناً ماضی میں اس خطرناک مسخرے طلال بے سے نجوا کا کوئی گہرا تعلق رہ چکا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات نہ ہوتی تو نجوا کے کمرے میں اس کے دشمن کی تصویر نہ لگی ملتی، مگر نجوا کے لیے یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ اس تصویر کو وہاں سے ہٹا دیتی۔ سومی بولی، وہاں سے تصویر نہ ہٹانے کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ پہلے خود نجوا بھی تو منقرہ کے غلاموں میں سے ہی تھی۔ ممکن ہے اس زمانے میں طلال بے سے وہ بہت قریب رہ چکی ہو۔ سومی نے خیال آرائی کی۔ لیکن اب تو ایسا نہیں ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ یہ بھی تو ٹھیک کہتا ہے علی الیش، ہمیں اس کا بھی سراغ لگانا پڑے گا۔ اس عمارت میں اور بھی آدمزاد رہتے ہوں گے، ان سے کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے۔ میں نے سومی کی تجویز سے اتفاق کیا اور کہا، آج چل دیکھتے ہیں کہ نجوا ابھی روانہ ہوئی یا نہیں۔ اس مرتبہ ہم نجوا سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ ایک ہی دفعہ چوٹ کھا کر تو اس سے اتنی ڈر گئی ہے سومی؟ میں ہنس دیا۔ یہ تو تجھے بھی خبر ہے کہ وہ کتنی خطرناک ہے۔ میں ڈر نہیں رہی، بلکہ احتیاطاً تجھ سے ایسا کہہ رہی ہوں۔ پھر جلد ہی ہم نے دوبارہ نجوا کو تلاش کر لیا۔ وہ لمبی سی ایک کار میں بیٹھی ہوئی دریائے نیل کے ایک پل سے گزر کر جیزہ کی حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار تھے۔ سومی کی تاکید کے باوجود میں نجوا کو ستانے سے باز نہ آیا۔ میں اس کی کار کے سامنے آ گیا اور اسے روک دیا۔ آگے پیچھے دوسری گاڑیاں بھی تھیں۔ ایک ویگن نے پیچھے سے کار کو ٹکر ماری۔ نجوا کے جسم کو زبردست جھٹکا لگا اور اس کا سر ونڈ اسکرین سے ٹکرا گیا۔ میں اسی لمحے سامنے سے ہٹ گیا۔ نجوا کی کار تیزی سے آگے بڑھی، مگر جھٹکا لگنے سے اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ پھر سر ٹکرانے سے بھی وہ غالباً وقتی طور پر بدحواس ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کار بے قابو ہو کر فٹ پاتھ کے قریب بائیں جانب ایک کھمبے سے ٹکرا گئی۔ میں دور سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں کار کے گرد لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ نجوا کو میں نے تیزی کے ساتھ کار سے اترتے اور پھر ہجوم سے نکلتے دیکھا۔ کار کو وہیں چھوڑ کر اس نے خالی ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ اس کی کار اب سفر کے قابل رہی بھی نہیں تھی۔ آگے اور پیچھے سے اس کا حلیہ بگڑ گیا تھا۔ سومی نے بھی یہ سارا منظر دیکھا، مگر مجھے روک نہیں سکی۔ میں نے اسے کچھ بتائے بغیر اچانک وہ حرکت کر ڈالی۔ وہ چند ہی لمحوں کا تو کھیل تھا۔ تو آخر نہیں مانا اے علی الیش؟ سومی نے میرے ساتھ پرواز کرتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ میں نے نجوا کو تو نہیں چھیڑا، نہ اس کے قریب گیا۔ میں نے گویا صفائی پیش کی۔ تو نے اس کی کار تو روکی تھی، مگر کیوں جھٹلا رہا ہے؟ ہاں، بس چند لمحوں کے لیے اس کی کار کو ضرور روک لیا تھا، باقی سب کچھ خود بخود ہو گیا۔ بھولا نہ بن اے علی الیش، تجھے خبر تھی کہ اس طرح پیچھے آنے والی ویگن نجوا کی کار سے ٹکرا جائے گی۔ پھر جب تو کار کے سامنے سے ہٹے گا تو ہاک ڈال اس واقعے پر۔ میں نے سومی کی بات کاٹ دی۔ یہ سوچ
کہ اس خبیث عورت نے بھی تو ہمیں کس قدر ستایا تھا. ہاں اس کے مقابلے میں تو تیری یہ حرکت معمولی سی شرارت کے مترادف ہے. ابھی تو اس سے مزید حساب چکانے ہیں، بس تو دیکھتی جا. میں حساب چکانے سے تجھے منع نہیں کرتی ہے الیش، مجھے بس یہ فکر ہے کہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچے. نجوا کی ٹیکسی اب دتی کے علاقے میں داخل ہو چکی تھی. ہم خاموشی سے اس کا تعاقب کرتے رہے. ذرا ہی دیر میں ٹیکسی فواد کی کوٹھی کے گیٹ پر رکی. کرایہ ادا کر کے نجوا ٹیکسی سے اترنے والی تھی کہ ڈرائیور نے تیزی کے ساتھ پلٹ کر نجوا کے منہ پر زوردار تمانچہ مارا. ڈرائیور میرے اثر میں تھا. غصے کی زیادتی کے سبب نجوا جیسے پاگل ہو گئی. ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھوں یہ ذلت یقیناً اس کے لیے ناقابل برداشت ہی تھی. جواباً اس نے بھی ڈرائیور پر ہاتھ چھوڑ دیا. ڈرائیور نے اچانک کھلے ہوئے پچھلے دروازے سے نجوا کو نیچے دھکا دے دیا. دروازہ میں نے ہی کھولا تھا. نجوا زمین پر گری اور میں نے اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لی. اسی اسنا میں ٹیکسی وہاں سے ہوا ہو گئی. ٹیکسی ڈرائیور کو میں نے ہی وہاں سے بھگا دیا، ورنہ شاید نجوا اس بے گناہ شخص کو زندہ نہ چھوڑتی. مجھے یقین تھا کہ نجوا اب تک سمجھ چکی ہوگی اس غیر معمولی واقعے میں کسی پراسرار قوت کا ہاتھ ہے. زمین سے اٹھتے ہوئے اسے میں نے ہونٹوں میں کچھ پڑھتے ہوئے بھی دیکھا تھا. سومی کے ساتھ میں فضا میں اس وقت تک خاصا بلند ہو چکا تھا. میں نے نجوا کو کچھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے دیکھا ہے. سومی نے بتایا اس مرتبہ شاید نجوا نے ہم پر حملہ کرنے کی بجائے اپنی حفاظت کے لیے کوئی عمل پڑا ہے. میں نے خیال آرائی کی اب ذرا زیادہ محتاط رہنا پڑے گا. صرف محتاط ہی نہیں ہے الیش، اب میں تجھے اس کے قریب نہیں جانے دوں گی. دور سے تو تماشا دیکھنے دے گی نا، میں ہنس کر بولا. پھر ہم دونوں نیچی پرواز کرتے ہوئے فواد کی کوٹھی کے عقبی حصے میں اتر گئے. اس دوران میں نجوا وہاں پہنچ گئی تھی. وہ اس کمرے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی جہاں گزشتہ رات تک ہمارا قیام تھا. کمرے میں مجھے فواد کے ساتھ منصور بھی نظر آیا. وہ نجوا سے پہلے وہاں آ چکا تھا. فواد یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نجوا کمرے میں داخل ہوتے ہی فواد پر برس پڑی. اس سے پہلے کہ فواد کچھ کہتا نجوا دوبارہ چیخ اٹھی. تم نے ان کمینوں کو یہاں سے کیسے فرار ہونے دیا؟ اس میں میرا کوئی قصور نہیں نجوا، وہ دونوں تو بند کمرے میں سے غائب. خاموش رہو، نجوا نے تیز آواز میں فواد کی بات کاٹ دی. مجھے وہ خط دکھاؤ جو اس نے میرے نام لکھا ہے. فواد نے مزید کچھ کہے بغیر میرا لکھا ہوا خط نجوا کی طرف بڑھا دیا. نجوا نے میرا خط پڑھ کر منصور کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، دیکھا تم نے کہ نجوا کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے. پڑھو اس خط کو. اس نے خود پراسرار قوتوں کا اعتراف کیا ہے اس خط میں. تم کہتے تھے مجھے خام خواہ وہم ہو گیا ہے، اب کہو وہم مجھے تھا یا تمہیں؟ میں خط پڑھ چکا ہوں. منصور کی آواز میں نرمی تھی. تم ٹھیک ہی کہتی تھی، مگر وہ بند کمرے سے غائب کیسے ہو گئے؟ زاؤن، ان دونوں کو زاؤن کی روح نے یہاں سے فرار کرایا ہے. نجوا کی آواز میں اب پہلے جیسی سختی نہیں رہی تھی. یقیناً یہ جاننے کے بعد تمہیں اب کسی بات پر حیرت نہیں ہونی چاہیے. یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ایک روح کے لیے سب کچھ ممکن ہے، لیکن ان دونوں سے زاؤن کی روح کا کیا تعلق؟ منصور نے اظہار حیرت کیا. اس خط سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود فرار ہوئے ہیں. تو کیا وہ خط میں یہ بھی لکھ دیتا کہ فرار میں ایک روح نے اس کی مدد کی ہے؟ نجوا ناگواری سی بولی. تمہاری عقل میں یہ بات آتی ہے کہ وہ خود ایک بند کمرے کے اندر سے غائب ہو سکتے تھے؟ فواد نے تمہیں یہ تو بتایا تھا نا؟ ہاں، ابھی میں نے فواد سے اس کی تفصیل پوچھی ہی نہیں. آخر ہوا کیا تھا فواد؟ نجوا نے فواد کی طرف سوالیہ نظریں اٹھائیں. تمہیں اس واقعے کا علم کب اور کیسے ہوا؟ جواب میں فواد نے پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. پھر کہنے لگا، حیرت تو اس پر ہے کہ ساتھ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھا. تم لوگ پھر احمقانہ باتیں کر رہے ہو. جب میں بتا چکی ہوں کہ اس معاملے میں زاؤن کی روح ملوث ہے تو پھر کس بات پر حیرت کیسی؟ تمہیں اس بات کا یقین کیسے ہے؟ منصور نے پوچھ ہی لیا. کیا تم نے اپنی پوری اسرار قوتوں کے ذریعے یہ معلوم؟ نہیں، نجوا بول اٹھی. جب مجھے تمہارا فون ملا اور میں یہاں آنے والی تھی تو خود زاؤن کی روح میرے پاس آئی تھی. اسی نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے ان دونوں کو مجھ سے نجات دلا دی ہے. اس کی اطلاع کے مطابق وہ عراق پہنچ چکے ہیں. اتنی جلدی وہ عراق بھی پہنچ گئے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ہی اپنی نشستیں محفوظ کرا لی ہوں گی. فواد نے کہا، ظاہر سی بات ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں کہ وہ عراق کب اور کیسے پہنچے، ہمیں سوچنا تو کچھ اور ہے. وہ کیا منصور؟ فواد نے بے اختیار سوال کیا. یہ کہ فرعون منقرہ کے ایک امیر کی روح نے ان دونوں کا ساتھ کیوں دیا؟ منصور بولا. تمہارا ذہن صحیح خطوط پر کام کر رہا ہے منصور. نجوا کا غصہ اب تقریباً ختم ہو چکا تھا. وہ آگے بڑھ کر منصور کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میرا اندازہ یہ ہے کہ کسی سبب زاؤن کی روح میری دشمن بن چکی ہے. اس نے مجھ سے ملاقات کے وقت بھی میرے اوپر حملہ کیا. پھر جب میں یہاں اپنی کار میں آ رہی تھی اس وقت بھی وہ 2 مرتبہ مجھ پر حملہ آور ہوئی. نجوا نے یہ کہہ کر حملوں کی تفصیل بتائی. تمہاری ان باتوں سے تو اسی کی تصدیق ہوتی ہے. منصور کے لہجے سے یہ کہتے ہوئے فکر مندی جھلک رہی تھی. یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے. لا علمی میں وہ تمہیں کوئی بڑا نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. ہم منقرہ کے غلاموں سے نمٹیں گے یا زاؤن کی روح سے؟ میں اور سومی کمرے کے باہر نجوا سے دور دروازے پر موجود تھے. ہم سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے. ہمیں معلوم ہو گیا کہ نجوا نے ہم سے محفوظ رہنے کی کیا تدبیر کی ہے. نجوا یہاں سے وہ دونوں بغداد ہی گئے ہوں گے. کیوں نہ ہم سعود کو مطلع کر دیں کہ وہ انہیں ٹھکانے لگا دے. ممکن ہے ابھی وہ بغداد میں ہی ہوں. منصور نے تجویز پیش کی. اچھا تو پھر بغداد کے لیے ٹرنک کال بک کروا دو. نجوا نے اجازت دے دی. اس کمرے میں ٹیلی فون موجود ہی تھا. فواد کرسی سے اٹھ کر ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا.
کچھ ہی دیر میں لائن مل گئی اور نجوا فون پر سعود سے بات کرنے لگی۔ ہیلو سعود، میں نجوا بول رہی ہوں، میری بات غور سے سنو۔ کل رات یہاں سے رشیدہ اور سعد فرار ہو گئے ہیں۔ تمہیں کیا؟ وہ دونوں کل رات تم سے ملے تھے؟ نجوا کی آواز میں بلا کی حیرت تھی۔ ریسیور رکھ کر نجوا پھر انہی دونوں کے پاس اپنی کرسی پر آ بیٹھی اور کچھ پوچھنے سے پہلے بتانے لگی۔ اب مجھے قطعی طور پر یقین آ چکا ہے کہ وہ دونوں پراسرار قوتوں کے مالک تھے۔ سعود نے بتایا کہ جب گزشتہ رات وہ اس سے ملے تو سعد پہلے ہی کی طرح تھا، قطعی صحت مند۔ کیا یہ بات کم حیرت انگیز ہے؟ میں اپنی تمام تر قوتوں کے باوجود ان کی حقیقت کا سراغ نہیں لگا سکی۔ میرا مشورہ یہ ہے نجوا کہ اب ہمیں ان دونوں کے بارے میں مزید الجھن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو اب یہاں سے جا ہی چکے ہیں نا؟ فواد نے کہا۔ ہاں نجوا، منصور نے بھی فواد کے مشورے سے اتفاق کیا۔ اب تو ہمیں اپنے دشمنوں کی فکر کرنی چاہیے، جن میں ایک نئے اور بڑے دشمن کا اضافہ ہو چکا ہے۔ نجوا نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ معلوم نہیں یہ زاؤن کی روح کہاں سے میرے پیچھے لگ گئی، اور اس دشمنی کی کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم تو اب منکرا کے غلاموں پر بھاری پڑنے لگے تھے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ منصور کے لہجے میں تعصب تھا۔ منصور، نجوا کی تیریوں پر بل پڑ گئے۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ کیا میں ان کی محتاج ہوں؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا نجوا، میں تو حالات کا تجزیہ کر رہا تھا کہ جب سے وہ دونوں ہمارے ساتھ تھے ہم لعنت بھیجو ان پر، آئندہ میرے سامنے ان کا تذکرہ نہیں کرنا، نجوا نے سختی سے کہا۔ چلو بھیج دی لعنت بس۔ منصور کا لہجہ خوش آمدانہ تھا۔ خفگی چھوڑ دو۔ سومی نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا اور فضا میں بلند ہونے لگی۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ کہنے لگی، اب ہمیں بھی ان پر لعنت بھیج دینی چاہیے۔ طلال بے اور نجوا کے درمیان کیا تعلق رہ چکا ہے، ابھی اس کا بھی تو سراغ لگانا ہے۔ اے سومی، تو کیا تیرا ارادہ اسی وقت رمسیس چوک چلنے کا ہے؟ اس میں حرج بھی کیا ہے؟ ہمیں اور کام بھی کیا کرنا ہے؟ میں بولا۔ کیوں؟ کیا تو اپنے اصل دشمنوں کو بھول گیا؟ منکرا کے غلاموں کی خبر نہیں لے گا؟ بھول کیوں جاؤں گا انہیں؟ انہی کی وجہ سے تو مصر تک آیا ہوں، مگر پہلے ایک معاملہ تو نمٹ جائے۔ اچھا تو پھر چل اے علی لیش، ایسے میں نجوا بھی وہاں نہیں ہے۔ سومی راضی ہو گئی۔